अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में 3 मौज़ूआत पर बात करते हैं। पहला मौजू, सदर आसफ अली जरदारी का पार्लियामेंट से खिताब, दरियाए सिंध से नहरें निकालने के मंसूबे की मुखालफत, और ये मुखालफत यकीनी तौर पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की SIFC के ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे पर एक बड़ी ज़रब है। दिलचस्प हकाइक है, आपके साथ बात करेंगे इस मौजू के ऊपर। इसी तरह हम बात करेंगे 15 मार्च को यौम नमूसे रसालत मनाया जा रहा है। नमूसे रसालत के तकाजे क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को गलत इस्तेमाल कर कर एक इदारे FIA ने बहुत से लोगों पे झूठे इल्जामात लगाए। फैक्ट फोकस ने चंद दिन पहले रिपोर्ट किया किस तरीके से नबी अकरम की आल में से ही एक सैयदजादे अब्दुल्ला शाह को कत्ल किया गया, गर्दन काटी गई। जब उनका बाप आमिर शाह अपने बेटे के कत्ल केस में मुद्दई बना तो FIA के चंद अफसरान ने आमिर शाह यानी बाप जो अपने बेटे के कत्ल के केस में मुद्दई था, बाप के खिलाफ तौहीन रसालत की FIR दर्ज करवा के वो कत्ल का केस खत्म करवाया। FIA के अहम तरीन अफसरान मुलव्वस थे, तमाम शवाहिद पेश किए गए। 15 मार्च को आमिर शाह डे होना चाहिए। अगर ये आमिर शाह डे बनेगा, अगर ये जो नबी अकरम के नाम पे झूठ फ्रॉड का सिलसिला जारी है, इसका एग्जामिनेशन करने के लिए, इसकी तहकीक करने के लिए कौमी कमीशन बनेगा, उसी सूरत में हम एक अच्छा, एक मानी खेज योम तहफ़्फ़ुज़ नमूसे रसालत बना सकते हैं। तो उसके बगैर ये सारी बातें बेमानी होंगी, इश्तियाल फैलाने की कोशिश होगी। इसी तरह आज के दिन का अहम तरीन मौजूद जिसके ऊपर हम बात करेंगे, BBC की खबर है। सीनियर सहाफ़ी रियाज सोहेल और आजम खान, एक तहकीकाती खबर है और ये SIFC के हवाले से, SIFC के काम के हवाले से है। बहुत जबरदस्त तहकीकात है और पोस्टमार्टम किया है अब तक की SIFC की कार्रवाइयों का। इसी के ऊपर बात करेंगे। जो हकाइक सीनियर सहाफ़ियों रियाज सोहेल और आजम खान ने रिपोर्ट किए वही आपके सामने रखेंगे, लेकिन साथ साथ उनसे जुड़ी चंद बातें, चंद हकीकतें भी आपके साथ रखते हैं। इसी से अपनी गुफ्तगू आगाज करते हैं। इस खबर का उन्वान है हाइब्रिड निजाम की मुआशी शक्ल और फौज का किरदार, ज़राअत और सियाहत से मुतल्लक SIFC के मंसूबे पर तनकीद क्यों हो रही है। गौर से सुनिएगा, बहुत अहम हकाइक है। पूरे फौज के मंसूबे को जनरल आसिम मुनीर की पूरी क़यादत को एक्सपोज करके रख दिया है इस अहम खबर ने। और इस खबर के मुताबिक शुरू के पहरों में बताया गया है कि SIFC का क्याम कैसे और क्यों अमल में आया। बहरहाल मेरी मालूमात इस हवाले से ये है कि आर्मी चीफ बनने से पहले ही चूंकि मामला तय पा चुके थे आसिम मुनीर साहब के, तो वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को टर्न अराउंड करने का उनका कोई दफाई उनके ज़हन में मंसूबा नहीं था कि फौज को कैसे मजबूत करना है, दफा को कैसे मजबूत करना है, दफाई बजट को, दफा को मजबूत रखने की यकीन दहानी करते हुए दफाई बजट को कैसे कम करना है ताकि कौम पे जो बोझ है कम पड़े और वही पैसा जो है वो तालीम पे, सेहत पे और मुआशरत की तरक्की पे इस्तेमाल हो। और जब मुआशरत की तरक्की हो तो साफ है कि फौज को ही फायदा होता है, लेकिन ऐसा कोई मंसूबा नहीं था। मैं जाती तौर पर जानता हूं बहुत से शवाहिद की रोशनी में कि उनके तमाम मंसूबे पाकिस्तान को, इकोनॉमी को टर्न अराउंड करने के हवाले से थे और उन मंसूबों में एक अहम मंसूबा किसी ऐसे इदारे का क्याम था जिसमें सिविलियन भी शामिल हो बराए नाम, और बाकी फौज उसको चलाए और फिर टर्न अराउंड कर दे। अब इसको पढ़ने से पहले टर्न अराउंड कैसे कर दे, फौज के जहन में क्या मंसूबा होता है। फौज के दिन में मंसूबा वही होता है कि मुर्गियां दे दें, वो अंडे देंगी, फिर बच्चे निकलेंगे और फिर पाकिस्तान तरक्की कर जाएगा। किसानों को आप कट्टी दे देंगे, कट्टा होगा, फिर कुछ होगा, फिर और कट्टी कट्टे आएंगे। आई एम नॉट जोकिंग, आई एम सीरियस, आई एम डैम सीरियस। यही पूरा विजन ये होता है, आप पढ़ के देख लें। ये हमेशा इनकी सोच इससे आगे नहीं जाती और ये समझते हैं ऐसे पाकिस्तान तरक्की कर जाएगा, और उसी वजह से हमारी ये हालत होती है। अगर आप गौर से सुनेंगे, जो रिपोर्ट किया, जबरदस्त रिपोर्ट किया BBC ने, वो भी आपको यही जो मैंने आपको मुर्गी अंडे वाली या कट्टे कट्टी वाली मिसाल दी है, आपको यही बात नजर आएगी। हम इसमें पढ़ते हैं SIFC ने ज़राअत और लाइव स्टॉक, ये 5 शोबे हैं, जरा गौर से सुन लीजिएगा, मतलब जहां से पैसा निकल सकता है, निकाला जा सकता है। ज़राअत और लाइव स्टॉक एक शोबा, मादनियात यानी कि हमारी मदनियात, हमारी जमीन वो पड़ी हुई है और उनके ऊपर मतलब है कि कब्जा करके काम करने का मंसूबा, मादनियात 2 हो गया। मैंने कल भी मादनियात KPK के हवाले से बात की थी। नंबर 3 तवानाई, एनर्जी का शोबा। चौथा शोबा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम। को पता है इस दुनिया में लेटेस्ट जो चीज़ें हैं उसमें आप इन्हीं शोबों में पैसा कमा सकते हैं। और इस तरह सनत, सियाहत और निजकारी जैसे शोबों में टारगेट किया गया। फैसला हुआ कि इन शोबों में गैर मुल्की सरमायाकारी की राह में हाइल रुकावटों को दूर किया जाएगा। लेकिन असल बात अब आती है। असल बात क्या है जी, कि वो तमाम 5 शोबे जो SIFC ने मुंतखब किए, उन सब के लिए एक प्राइवेट कंपनी रजिस्टर की जाएगी। यानी कि ये जो 5 शोबे मैंने आपको अलहदा से पढ़े हैं, इन तमाम शोबों में से हर एक के लिए एक एक कंपनी रजिस्टर होगी।
زراعت، لائف سٹاک کے لیے، معدنیات کے لیے، توانائی کے لیے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے لیے اور سیاحت کے لیے، پانچوں کے لیے علیحدہ علیحدہ کمپنیاں بن گئیں۔ اب کیسے آگے کیسے کام چلے گا؟ ایس آئی ایف سی کے تحت بننے والی ان کمپنیوں کی سربراہی ریٹائرڈ آرمی افسران کر رہے ہیں، جبکہ ایس آئی ایف سی کے سربراہان کی لسٹ میں وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ ساتھ آرمی چیف وغیرہ کا نام شامل ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ وزیر اعظم کا نام فرضی طور پہ شامل ہے۔ آگے کیا ہے؟ دوسری جانب ناقدین اس ادارے میں فوج کی شمولیت اور فیصلہ سازی میں فوجی افسران کے کردار پر تنقید کر رہے ہیں اور سوال اٹھاتے ہیں کہ ایس آئی ایف سی کی وجہ سے سویلین معاملات میں سویلین اداروں کی طرف سے فیصلہ سازی کی سپیس مزید کم ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بی بی سی کی جانب سے کی گئی تحقیق میں پتہ چلا ہے کہ ایس آئی ایف سی کے تحت بنائی جانے والی یہ کمپنیاں ان شعبوں میں پہلے سے کام کرنے والے بعض مقامی افراد کے لیے مشکلات کا باعث بنی اور وہ متاثرہ مقامی افراد ان سے خوش نہیں ہیں، جبکہ اس بات کو کی بھی کوئی واضح شواہد نہیں ہیں کہ ایس آئی ایف سی کے قیام کے بعد سے گزشتہ 2 برسوں میں اس ادارے کی وجہ سے پاکستان میں بڑے پیمانے پر کسی بھی قسم کی کوئی غیر ملکی سرمایہ کاری ہوئی ہے۔ بی بی سی نے 2 شعبوں یعنی کہ زراعت اور زراعت کے متعلق معاملات جاننے کے لیے گلگت بلتستان اور سندھ کا دورہ کیا، یعنی کہ گلگت بلتستان میں سیاحت کے معاملات جاننے کے لیے اور سندھ میں صاف ظاہر کاشتکاری کے حوالے سے جو معاملات ہے وہ جاننے کے لیے۔ گلگت بلتستان میں بعض مقامی افراد کی طرف سے ایس آئی ایف سی کی جانب سے سیاحت کے شعبے میں اٹھائے گئے اقدامات سے ناخوش ہیں، جبکہ سندھ میں کسان گرین انیشیٹو کے تحت زراعت کے منصوبوں اور پانی کے مسئلے پر سراپا احتجاج ہے۔ ان مسائل کی طرف جانے سے پہلے جان لیتے ہیں کہ ایس آئی ایف سی اس کے تحت قائم ہونے والی کمپنیاں کیسے کام کر رہی ہیں۔ میں آپ کو صرف چند فیکٹس بتانا چاہ رہا ہوں اور جیسے ہی کام کی بات آئے گی تو اس کے اوپر گفتگو کا آغاز کریں گے۔ ایس آئی ایف سی کا تنظیمی ڈھانچہ، ایس آئی ایف سی کا تنظیمی ڈھانچہ ایسے بنایا گیا ہے جس میں فوج اور انسانیت دونوں کو حصہ دار بنایا گیا ہے۔ ایپیکس بیٹی کی سربراہی وزیر اعظم خود کرتے ہیں، جبکہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر اور گلگت بلتستان سمیت ملک کے 4 صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اور فوج کے سربراہ اس کمیٹی کا حصہ ہیں۔ ہر شعبے میں بنائی جانے والی کمپنیوں کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر وقار نے بتایا کہ ان کا مقصد سرمایہ کاروں کو پلیٹ فارم مہیا کرنا ہے تاکہ وہ معاہدے کر سکیں اور سرمایہ کاری کر سکیں۔ انہوں نے ان کمیٹیوں کا مقصد غیر ملکی سرمایہ کاروں کو یقین دلانا ہے کہ وہ محفوظ ہیں۔ خصوصی سرمایہ کاری کونسل کی باغ ڈور فوج کے پاس ہے اور فوج کے ایک حاضر سروس افسر اس کونسل کے نیشنل کوارڈینیٹر ہیں۔ اس کونسل کا ایک سیکریٹریٹ وزیر اعظم ہاؤس میں قائم ہے، جبکہ اصل سیکریٹریٹ جی ایچ کیو میں قائم ہے۔ یہ لکھا نہیں ہوا، یہ میں نے ویسے پڑھا ہے، ایک جنرل انفارمیشن ہے۔ سابق کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل حسن اظہر حیات ایس آئی ایف سی کے تحت قائم ایک کمیٹی گرین ٹورزم کے سربراہ ہیں۔ اب وہ دوسری کمپنی کا بتا رہے ہیں کہ جو ٹورزم کے لیے کمپنی بنائی گئی ہے اس کا سربراہ کون ہے؟ وہ سابق کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل حسن اظہر حیات۔ انہوں نے کیا کیا ہے اس کی تفصیل بھی آگے آ رہی ہے۔ انہوں نے بی بی سی کو بتایا کہ ایس آئی ایف سی کے وجود میں آنے کے بعد متعدد شعبوں میں کام شروع ہوا اور یہ کونسل تمام صوبوں کو ایک پلیٹ فارم مہیا کرتی ہے جہاں وزیر اعظم کی سربراہی میں تمام وزرائے اعلیٰ ایک جگہ مل بیٹھتے ہیں اور پالیسی کے متعلق معاملات کو دیکھتے ہیں۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے یقیناً یہ غور سے نہیں سنا ہوگا، یہ اہم فکرہ تھا۔ یہاں سے اب آپ کا سمجھنے کے عمل کا آغاز ہوگا۔ میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں۔ انہوں نے یعنی کہ جنرل احسن صاحب نے بی بی سی کو کیا بتایا ہے کہ یہ جو گرین ٹورزم کا ایک پلیٹ فارم بنا ہے اس سے کیا ہوگا، اس کا فائدہ سن لیں آپ، کہ ایس آئی ایف سی کے وجود آنے کے بعد متعدد شعبوں میں کام شروع ہوا ہے اور یہ کونسل تمام صوبوں کو ایک پلیٹ فارم مہیا کرتی ہے جہاں وزیر اعظم کی سربراہی میں تمام وزرائے اعلیٰ ایک جگہ مل بیٹھتے ہیں اور پالیسی کے متعلق معاملات کو دیکھتے ہیں۔ یعنی اس سے پہلے کوئی فورم نہیں تھا جہاں پہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ اکٹھے بیٹھ کے پالیسی کے معاملات کو دیکھ سکے۔ تو یہ بڑی شکریہ، بڑی مہربانی ان کی، یہ ایک فورم مہیا کیا ہے فوج کے ریٹائر افسر نے یا افسران نے یا ایس آئی ایف سی نے۔ تو جن چیزوں پہ شکریہ ادا کرنا ہو شکریہ ادا کرنا چاہیے، صاف ظاہر ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی زراعت کے شعبے میں ایس آئی ایف سی کے پاکستان گرین انیشیٹو کے تحت ملک بھر سے 40 لاکھ ایکڑ کی ایسی غیر آباد زمین کی نشاندہی کی گئی ہے جسے آباد کرنے کا منصوبہ ہے۔ یہ زمین صوبوں سے دی جا رہی ہے، اس میں سے زیادہ زمین صوبہ پنجاب میں ہے۔ یہ زمین 20 سے 30 سال کی لیز پر دی جائے گی۔ ایسا ہی ایک علاقہ چولستان ہے جسے گرین انیشیٹو کے تحت زراعت کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ اس کے تحت گریٹر تھل کنال، موجودہ تھل کنال کی ری ماڈلنگ، جلال پور کنال اور گریٹر چولستان کنال بنائی جا رہی ہیں۔ 15 فروری کو چولستان میں ایسے نئے زرعی منصوبوں کا افتتاح ہوا جو پاکستان گرین انیشیٹو کا حصہ ہے۔ اس حوالے سے ہونے والی تقریب میں خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف جنرل اسم منیر نے کہا کہ پنجاب پاکستان کا زرعی پاور ہاؤس ہے، جدید زراعت کے طریقے صوبے کے کسانوں کو فائدہ پہنچائیں گے۔ انہوں نے کہا پنجاب حکومت کی گرین کارپیٹ منصوبے کے تحت حاصل ہونے والی کامیابیاں حوصلہ افزا اور ترقی کی نوید ہیں۔ پانی کا مسئلہ، ہمیں کہا گیا اوپر سے پانی نہیں آ رہا۔ اس سے پہلے کہ میں
اگلے دو پیروں کے اوپر چلوں. میں آپ کو ایک چیز عرض کروں, میں پہلے بھی یہ چیز عرض کر چکا ہوں. جنرل مشرف نے ایک ادارہ بنایا, نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ. میں عموماً اس کے اوپر بات کیا کرتا ہوں. بات بہت اہم ہے, بات ریلیونٹ ہے, ایک مثال ہے جس سے آپ کو باتوں کی سمجھ آئے گی. ہوتا کیا ہے کہ جو ملک کے اندر چند بنیادی ادارے کام کر رہے ہوتے ہیں, جیسے آپ کا ہیلتھ کا ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہوتا ہے, آپ کا ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہوتا ہے, مطلب جو بنیادی آپ کے انفراسٹرکچر ہے, جس طرح آپ کا انٹیریئر کا محکمہ ہے جس کے اندر پولیس اور لا انفورسمنٹ ہیں, آپ کا فورن آفس ہے, ان کی بات نہیں, سروسز کی ہم بات کر رہے ہیں, یہ تمام ادارے کام کر رہے ہوتے ہیں. اس کے اندر پوری دنیا میں پرابلمز ہوتی ہیں, ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں. اس کو حل کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو حل کرنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ انہی اداروں کو بہتر بنایا جائے. میں نے آپ کو بتایا کہ مشرف نے این سی ایچ ڈی کا قیام کیا, جس کے بہت سارے انہوں نے مطلب ہے کہ دکھاوے والے اور رنگ وہ بوٹے شوٹے بنا کے اور اس کے اوپر خوبصورتی کی کوئی کوشش, میک اپ شیک اپ کر کے پیش کرنے کی کوشش کی. بنیادی طور پہ فرض کریں ایک پروجیکٹ یہ تھا کہ انہوں نے نوجوان پڑھے لکھے لوگوں کو بھرتی کیا کہ جی وہ گاؤں میں جائیں گے اور تلاش کریں گے ان گھروں میں بچوں کو جو کہ اسکول نہیں جاتے, اور پھر کوئی ایک جگہ کا ارینج کر کے وہاں پہ ان بچوں کو وہ تعلیم دیا کریں گے. اور ان کو اس دور میں اچھا خاصا پیکج دیا گیا. وہ پیکج جو تھا وہ اس وقت اسی گاؤں کے اندر جو کوئی پرائمری سکول تھا نا, اس کے سکول کے استاد کی تنخواہ سے 3 گنا زیادہ تھا, 300 ٹائمز زیادہ تھا. اب سادہ سی بات ہے کہ وہ جو استاد اس سکول میں پڑھا رہا تھا, جو اسی علاقے کا تھا, جس کو ایک ایک گھر کا پتا تھا, جس کو یہ پتا تھا کہ کس کس گھر میں کون کون سے بچے صرف گھر کے مالی حالات کی وجہ سے سکول تک نہیں آ سکتے, اگر اسی ٹیچر کو آپ نے اس کی تنخواہ ڈبل ہی کر دی ہوتی, 300% نہ بھی بڑھائی ہوتی, اور اس کو کہا ہوتا تھا کہ تم نے صرف اتنا کام کرنا ہے, یا تمہیں یہ تھوڑا سا ایڈیشنل بجٹ بھی دیا جائے گا کہ تم ان بچوں کو قائل کرو جن کو تم جانتے ہو پہلے سے, اور یہ والی چیز کرو, یا مطلب یہ کوئی ضد نہیں کہ اسی کی تنخواہ بڑھائی جائے, اس کو بھی بڑھا دیا جائے. یہی جو بچہ آپ این سی ایچ ڈی کے تحت لے کے آ رہے ہیں, ایک زیادہ تعلیم یافتہ, اس کو ٹریننگ دے کے آپ اسی سکول میں تعینات کر دیں, اسی ایجوکیشن سسٹم کے اندر, کہ وہ یہ کوشش کرے ٹیچر کے ساتھ, پہلے سے کام کرنے والے ٹیچر کے ساتھ مل کے کوشش کرے. یعنی کہ بات یہ ہوتی ہے کہ جب ناک پہ مکھی بیٹھی ہو تو مکھی اڑائی جاتی ہے, ناک نہیں کاٹا جاتا. فوج کی اسٹریٹجی جنرل مشرف سے لے کے یا اس سے پہلے یا اس کے بعد اب تک یہ ناک کاٹنے والی اسٹریٹجی ہے. ان لوگوں کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا, یہ لوگ اپنی ناک سے آگے دیکھنے کی اہلیت یا سوچ ہی نہیں رکھتے. اب یہ اس طرح کی گھٹیا اور فضول حرکتیں کرتے ہیں. پاکستان میں صحت کا باقاعدہ محکمہ قائم ہے, تمام, یا تو آپ محکمہ ختم کر دیں, مطلب یہ آپ کے پاس پاور ہے نا, آپ باقی ساری چیزیں اپنی مرضی سے بنا رہے ہیں, توڑ رہے ہیں, یا تو محکمہ ختم کر دیں, اس کے اندر لوگ ہیں اپوائنٹڈ ہیں, وہ باقاعدہ ایک پروسیس کے ساتھ سلیکٹ ہوتے ہیں, وہ ٹریننگ بھی لیتے ہیں. اب وہ کام نہیں کر سکتے, اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, وہ موضوع گفتگو نہیں ہے, اس کے اوپر بھی بات کی جا سکتی ہے, یا تو آپ وہ ختم کر دیں. اگر وہ محکمہ ہے, موجود ہے, تو آپ اس کی کیپیسٹی بلڈنگ کیوں نہیں کر لیتے؟ اگر آپ کو شوق ہی ہے, آپ یہ کیوں کرتے ہیں کہ ایک علیحدہ کمپنی بنے گی, عہدہ سربراہ ساڈا بندہ ہوئے گا, اور پھر اسی جڑا نا اسی انقلاب لے کے آ جائیں گے. بات یہ ہے کہ یہ والا جو رویہ ہے, یہ والی جو سوچ ہے, ایک ملک کو ایک مطلب ہے کہ قحبہ خانے کی طرح چلانے کی, یہ صرف انہی کا خاصہ ہے. اس کا کوئی علاج نہیں ہے, کیونکہ ان کے پاس طاقت ہے. ان کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ جو بنیادی چیزیں کسی بھی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر جو خامیاں ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے. ان کو آپ نے, بے شک آپ کوئی فوراً ہیلپ لے لیتے ہیں, ٹرینر باہر سے بلا لیتے ہیں, اگر آپ کے پاس اندر وہ لوگ ٹریننگ کرنے والے یا کیپیسٹی بلڈنگ کرنے والے نہیں ہیں, تو کچھ خاص لمحے کے لیے, کچھ خاص وقت کے لیے بلانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ سوچ اس طرف جاتی نہیں ہے. اور سوچ کیا ہوتی ہے جی, آپ ایک پیرلل ایک جو ہے وہ میکنزم قائم کر دیں اور اس کے ذریعے نظام کو چلانے کی کوشش کریں. میں نے آپ کو بتایا تھا یہ والی چیز بھی کہ جب یہ ایجوکیشن والی بات کی تو میں نے ڈاکٹر نسیم مشرف, جن کی پچھلے دنوں میں کتاب بھی آئی ہے, میں نے ان سے بات کی, تو انہوں نے مجھے کہا جی کہ یہ دیکھیں یہ تو انڈیا میں بھی ہو رہا ہے, اور فلاں جو ادارہ بنا ہے تو وہ اس طریقے سے جو ہے نا وہ پیرلل ٹو دا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہے, اور وہ مطلب ہے کہ اس طرح سے آئیڈینٹیفائی کر کے لوگوں کو ایجوکیشن پہنچا رہا ہے. تو میں نے جا کے وہ انڈیا والے اس ادارے سے رابطہ کیا اور ان سے پوچھا, تو انہوں نے کہا جی ہم تو گورنمنٹ کا جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کا ایک ونگ ہے, ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کی ہدایات کے مطابق. یہ تو اس طرح سے جھوٹ بول کے یہ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. ابھی سنیے گا, اب
آپ کو یہ جو میں نے ایک بیک گراؤنڈ دیا ہے اس سے آپ کو جو تحقیقات ہیں بی بی سی کی اس کی سمجھ آئے گی کہ کس طریقے سے لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. میں اس کو پانی والا مسئلہ اور پھر سیاحت والا ان 2 پوائنٹ پہ کر کے آگے چلتا ہوں. اس منصوبے کے تحت چولستان اور دیگر نہروں کی تعمیر کے باعث ایک بار پھر پنجاب اور سندھ میں سیاسی لڑائی شروع ہو گئی ہے. سندھ میں چولستان کینال کے خلاف قوم پرست مذہبی جماعتوں اور اپوزیشن سمیت تمام سیاسی جماعتوں اور بار کونسل کی جانب سے گزشتہ کئی ماہ سے احتجاج جاری ہے اور احتجاج میں کاشتکار بھی شامل ہیں. سندھ آبادکار بورڈ کے رہنما محمود نواز کہتے ہیں کہ اگر کاغذوں پر 30-40 لاکھ ایکڑ زمین آباد کر بھی دیں اور آمدن دکھا بھی دیں تو اچھا ہے، لیکن اس کے لیے پانی کہاں سے آنا ہے. میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ جو یہ منصوبہ بنا رہے ہیں کاغذوں میں تو بنا رہے ہیں، خیالی پلاؤ تو پکا رہے ہیں. پنجاب کے اندر بھی ایون مطلب اصل میں جو ساؤتھ پنجاب ہے اس کے اندر پہلے سے پانی کی کمی، پانی ہے ہی نہیں. سندھ کے اندر جو پانی کاشتکاروں کے لیے میسر ہونے وہ کم ہے، جو پانی ڈیلٹا کے لیے جانا ہے یعنی کہ سمندر کو آگے بڑھنے، خشکی کی طرف بڑھنے سے روکنے کے لیے اپنے ڈیلٹا کے لیے جو پانی کا خاص حصہ دینا ہے وہ آپ کم دے رہے ہیں، 12 سے 20% کم دے رہے ہیں. مسلسل پانی نہیں ہے. پانی کہاں سے لائیں گے آپ؟ صرف مقصد کیا وہ تو سب کو پتہ ہے کہ آپ بیسیکلی زمین کو ہتھیانا چاہتے ہیں. زمین ایک دفعہ آپ کے کنٹرول میں آ گئی، آپ نے اپنے جرنیلوں میں آپ نے بانٹ دینی ہے. اور سب سے بڑا فراڈ آپ بہاولپور کے چولستان کے لوگوں سے کر رہے ہیں جن کے ساتھ مسلسل طریق میں دھوکہ ہوا ہے، فراڈ ہوا ہے، اور اب ان کو سندھ کے خلاف استعمال کیے جانے کی کوشش تھی جو وہ خود ایکسپوز کر رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں چولستان کے لیے آج تک پانی نہیں دیا اور آج آپ ہماری زمینوں پہ قبضہ کر کے اپنے لیے پانی لا کے یہ شو کر رہے ہیں کہ آپ چولستان کو پانی دیں گے اور الٹا سندھ کو جو ہے وہ ناراض کر رہے ہیں جن کا حق بنتا ہے، جن کا بنیادی حق ہے، جو پورا صوبہ تباہ ہو جائے گا، پوری انڈسٹری، پوری پاپولیشن تباہ ہو جائے گی. تو اس میں مطلب یہ اس طریقے سے اس حوالے سے اب وہ جو بھی یہ کہتے ہیں کہ جو سندھ کی طرف انہوں نے لوگوں سے بات کی، جو نمائندے ہیں مختلف تنظیموں کے، ان کو بتایا جب یہ گیا کہ پنجاب کہہ رہا ہے کہ اس منصوبے میں جو بھی پانی ہم ان نہروں میں دیں گے یا اس منصوبے میں استعمال کریں گے وہ پنجاب اپنے حصے سے دے گا. تو انہوں نے کہا کہ جو ارسا کے اندر، انڈس ریور اتھارٹی کے اندر جو پنجاب ڈیٹا دیتا ہے، جو ڈاکومنٹ دیتا ہے، اس میں تو کہہ رہا ہے کہ ہمارے پہلے ہی پانی کم ہے. تو جب پہلے ہی کم ہے تو ان کے حصے کا پانی جب ان کو پہلے پورا نہیں مل رہا تو مزید کیسے نکالیں گے؟ مطلب بنیادی طور پہ اگر آپ بات فالو کر رہے ہیں تو جھوٹ پہ جھوٹ پہ جھوٹ. اور مقصد کیا؟ زمینیں ہتھیانا، زمینیں قابو کرنا، کہ گورنمنٹ لینڈ جو ہیں ان کو الٹیمیٹلی وہ اپنے تصرف میں لا کے جو جرنیل ہیں، پنجابی جرنیل ہیں، ان میں وہ بانٹ دیں گے. اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے. خیر اس کے آگے چلتے ہیں. اس میں جو اہم ترین پارٹ ہے وہ سیاحت کے حوالے سے جو کمپنی ہے ایسے نظر حداد جس کے ہیں، اب اس کمپنی نے کیا کیا، ان کا منصوبہ کیا ہے. میں نے جیسے آپ عرض کیا کہ اصل چیز تو یہ ہے کہ جو سیاحت کا شعبہ ہے اس کو آپ آگے لے کے چلیں، اس کے اندر اگر کوئی کمی بیشی ہے اس کو دور کریں. وہ اپنی کمپنی بنا کے آپ کر کیا رہے ہیں؟ جتنے بھی حکومت کے، صوبائی حکومت کے بھی جو بھی وہاں پہ ریسٹ ہاؤسز تھے، جو بھی ان کے کنٹرول میں کوئی ہوٹلز یا کوئی بھی انہوں نے اس طرح کی چیزیں کی ہوئی تھی سیاحت سے ریلیٹڈ، وہ ساری انہوں نے کمپنی نے اپنے کنٹرول میں لے لی. کیسے لے لی؟ کہ جب نگران حکومت تھی، ایکسٹینڈڈ نگران حکومت، اس کے ساتھ معاہدے کر لیے صوبے کے ساتھ اس کمپنی نے. اب جب لوگوں کی منتخب حکومت آئی ہے وہ کہتی ہے ہمیں واپس دیں، وہ کہتے ہیں جی آپ نے تو معاہدہ کیا ہوا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ مطلب اس طریقے سے یہ لوگ فراڈ کرتے ہیں کہ جب نگران حکومت آتے ہیں جو کہ اتنے بڑے اہم فیصلے کر ہی نہیں سکتی ہوتی، انڈر دا کانسٹیٹیوشن کا کام صرف ایک مینڈیٹ ہوتا ہے کہ الیکشن کروانا، اور وہ بھی صاحب ذرا فوج ساری مینوور کر کے اپنا الیکشن کروا رہی ہوتی ہے، اور ان کے ذریعے اتنے بڑے بڑے منصوبوں کے اوپر یہ سائن کروا لیتے ہیں. کتنے بڑے جھوٹے اور فراڈیے ہیں یہ جرنیل، آپ سمجھ رہے ہیں؟ پورے صوبے پختونخوا کے جتنے بھی سیاحتی علاقے اس کے جتنے ریسٹورنٹ، ہوٹل یا ریسٹ ہاؤسز بنائے حکومت نے، سب پہ کنٹرول، قبضہ حاصل کر لیا. اور کوئی کسی قسم کی کوئی وہاں پہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے تو بتائیں؟ کچھ بھی نہیں ہے. جو لوکل لوگ ہیں، اگر آپ نے اس طرح ایک کمپنی کو دینے ہیں، ان کا مطالبہ یہ ہے لوکل لوگوں کا کہ آپ بیڈنگ کریں کہ جو لوکل لوگ ہیں ان کو موقع ملے انویسٹمنٹ کرنے کا. جب وہ لوگ چلائیں گے، اگر آپ نے پرائیویٹ کمپنی کو دینا ہے تو جب وہ لوگ چلائیں گے تو تب تبدیلی آئے گی، تب کاروبار چلے گا، تب سیاحت آئے گی، تب یہ چیز ہوگی. یہ صحیح طریقہ ہے کام کو کرنے کا. اور وہ جو آپ کا سیاحت کا شعبہ ہے اس کو آپ فنکشنل کریں. اب یہ جو انہوں نے قبضہ کیا ہے اب وہ واپس نہیں کر رہے. اب جو خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ ہے وہ ان کو لیٹر لکھ رہی ہے کہ آپ ہمارے دفاتر، ہمارے ریسٹ ہاؤسز ہیں، آپ ہمیں واپس کریں. آپ کیسے فوج کیسے رکھ کے بیٹھ سکتی ہے؟ اسی طریقے سے اب جس طرح اب وہاں پہ تو چلو ایک نمائندہ حکومت ہے، پنجاب کے اندر نمائندہ حکومت نہیں ہے. جس طرح نگران حکومت اسی طرح انہوں نے اپنے پپٹس کو لا کے بٹھایا ہوا ہے. اب اگر مریم نواز حکومت ان کو کوئی زمین دیتی بھی ہے یا اس طرح کی کمپنیوں کے ساتھ کوئی معاہدے کرتی بھی، اس کی کوئی بھی آئینی قانونی حیثیت نہیں ہوگی. جب بھی الیکشن ہو کے عوامی حکومت آئے گی وہ ان سے واپس لے گی، صاحب ظاہر ہے. اسی لیے یہ چیز ہوتی ہے کہ جو یہ عارضی بنیادوں پہ ٹیمپوریری بیسس کے اوپر جو کام ہوتے ہیں وہ کبھی بھی دیر پا نہیں ہوتے.
تو یہ بہت زبردست رپورٹ ہے, آپ ضرور پڑھیے گا, میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں شیئر کرتا ہوں. مزید بھی تفصیلات ہیں, ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں ان کی طرف نہیں جا سکتا. اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں. جس طرح کہ میں نے آپ سے کہا کہ بنیادی طور پہ ہمارے ہاں یہ رواج بن گیا ہے کہ مذہب کو کاروبار کے لیے استعمال کیا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو صرف اشتعال پھیلانے کے لیے, ان کی شخصیت کے بارے میں منفی تاثر ابھار کے لوگوں کو جذباتی کیا جائے, ان کی توہین کا پیغام دے کے کہا جائے کہ آگ لگا دو, گردنیں کاٹ دو. یہ والا ایک ماحول ہے, اس سے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, مجمع اکٹھا ہوتا ہے, موب اکٹھا ہوتا ہے, جس سے دنیا میں بھی اسلام کے بارے میں بھی غلط پیغام جاتا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں بھی منفی پیغام جاتا ہے. سب سے بنیادی کردار ایف آئی اے کا ہے, ایف آئی اے کے چند افسران کا ہے, جو مسلسل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے منفی تاثر لوگوں کے ذہنوں میں, دنیا کے ذہنوں میں مسلسل ابھار رہے ہیں. آپ کے سامنے 15 مارچ کو ایک بہت ہی اہم دن یوم تحفظ نموس رسالت حکومت منا رہی ہے. اس دن کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل تعلیمات ہیں, جو محبت اور پیار کی تعلیمات ہیں, وہ پھیلائی جائیں. جیسا کہ میں نے کل کہا تھا کہ کسی نے یہ بھی منشن کیا کہ اس حوالے سے اویئرنیس کریٹ کی جائے گی کہ اگر کوئی بھی کنٹینٹ کسی طرح کا موجود ہے انٹرنیٹ کے اوپر جو کسی بھی حوالے سے نفرت انگیز مواد کے معنوں میں آتا ہے, تو اس کو روکا کیسے جائے. بالکل اویئرنیس اس بات, یہ اچھی بات ہے, لیکن بنیادی طور پہ یہ دن منایا جانا چاہیے عامر شاہ صاحب کے حوالے سے کہ کس طریقے سے ان کے بیٹے عبداللہ شاہ کو اسلام آباد میں قتل کیا گیا نبی اکرم کے نام کے اوپر. اور پھر جب باپ اپنے بیٹے کے قتل میں مدعی بنا عامر شاہ صاحب, تو عامر شاہ صاحب کے حوالے سے صاف ظاہر ہے, آپ کو علم ہے کہ ان کے اوپر توہین رسالت کی ایف آئی آر کاٹی گئی. یہ نبی اکرم کے نام کا بدترین استعمال تھا ایف آئی اے کی طرف سے. ایف آئی اے کا کوئی بھی افسر ہو, اس کو جواب دہ ٹھہرانا چاہیے, عام لوگوں کو روک کے پوچھنا چاہیے کہ تم نے ہمارے نبی کا نام استعمال کیا کہ ایف آئی آر, جھوٹی ایف آئی آر ایک باپ کے اوپر جو اپنے بیٹے کے قتل کے اندر مدعی تھا. اس چیز کی کبھی معافی نہیں دی جا سکتی. اور یقینی طور پہ اگر ہم صحیح معنوں میں اسلام سے محبت کرتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو محبت کرتے ہیں, تو یقینی طور پہ عام شہریوں کو 15 مارچ کو باہر نکلنا چاہیے اور یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ تحفظ نموس رسالت کے دن کا مطالبہ ہے کہ اس پورے ایف آئی اے کے تمام افسران کو لائن میں کھڑا کیا جائے جنہوں نے جناب عامر شاہ کے خلاف توہین رسالت کی جھوٹی ایف آئی آر کاٹی, صرف اس لیے کہ وہ بیٹے کے قتل کے کیس میں مدعی تھے. اتنا ظلم, اور وہ بھی میرے نبی کے نام کے اوپر. اس کی انتہا نہیں ہو سکتی جب تک لوگ اپنے گھروں سے نہیں نکلیں گے, جب تک لوگ ایف آئی اے کے ان لوگوں کے سامنے کھڑے نہیں ہوں گے جو ہمارے نبی کا نام اس طریقے سے اس کی تذلیل نعوذ باللہ کر رہے ہیں کہ مسلسل اس کو غلط استعمال کر کے اپنے سکور سیٹل کر رہے ہیں, تو ہم آگے نہیں چل سکتے. یہ بہت بڑی حقیقت ہے, یہ 15 مارچ کو آپ نے یاد رکھنا ہے. ناظرین, بہت ہی اہم خبر, جناب صدر آصف علی زرداری کا بہت اہم خطاب پارلیمنٹ کے اندر. اس سے پہلے بلاول بھٹو بھی ایک بیان کچھ ماہ پہلے دے چکے ہیں کہ یہ منصوبہ جو ہے اس کے اوپر تمام سٹیک ہولڈرز کی جو ہے وہ مرضی شامل نہیں ہے. ایسے منصوبوں سے پورا منصوبہ کنٹروورشل ہوگا. بلاول بھٹو نے اس سے پہلے بھی سوشل میڈیا پہ یہ بات کہی تھی. آج بہت کھل کے اور بڑے واضح انداز میں صدر پاکستان آصف علی زرداری نے یہ بات پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم پہ کہی ہے کہ یہ جو بھی کیا جا رہا ہے, میں بطور صدر فیڈریشن کی علامت کے میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہے اور اس سے اوورال قومی یکجہتی کو نقصان پہنچے گا. یقینی طور پہ نہریں نکالنے کے اوپر ہی ساری جو تھی وہ مطلب ہے کہ مرغی نے انڈا دینا تھا اور انڈے کے اوپر مطلب مزید انڈے آنے تھے, ساری بات نہروں کے اوپر ہی تھی. تو اگر صدر پاکستان کی طرف سے اس کے اوپر اعتراض آیا ہے تو یہ یقیناً ایک تو مثبت قدم ہے کہ فوج کے استعماری حربوں کے خلاف کوئی تو بولا, آخرکار تو بولا, بہت اچھی بات ہے. دوسری طرف جو فوج کا ایک اور منصوبہ جو آپ کہہ لیں کہ پتہ نہیں 500 ملین منصوبہ جو ہے پچھلے 78 سالوں میں وہ ناکامی کی طرف جاتا ہوا ہمیں واضح طور پہ دکھائی دے رہا ہے. یہ اچھا کیا صدر آصف علی زرداری نے, لیکن اس کے اوپر تنقید بھی ہوئی اور تنقید بھی شیئر کرنا ہمارا فرض ہے. محسن حجازی ہیں, وہ یہ خبر شیئر کی گئی کہیں پہ, تو وہ اس کے اوپر کامنٹ کرتے ہیں اور ان کا کامنٹ یہ ہے کہ 10 لاکھ ایکڑ رقبہ دیا ہے. یہ صدر آصف علی زرداری کو وہ کہہ رہے ہیں 10 لاکھ ایکڑ رقبہ دیا ہے تو رقبے کو پانی تو لگے گا. تھوک سے کاشتکاری تو پوری انسانی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی. فلسفی صاحب کو صدارت واپس کرنا پڑے گی. ویسے تو ہمارے کالم نگاروں کے مطابق اولیاء کرام میں شامل ہیں, لیکن دوبارہ کوئی چوری چکاری کا کیس بھی نکل سکتا ہے. وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو صدر آصف علی زرداری صاحب پہ پہلے کیسز بنائے گئے تھے, اگر وہ انہوں نے یہ رفع جاری رکھی تو ان پہ دوبارہ بھی کیس بنا کے ان کو منوا لیا جائے گا. لیکن حجازی صاحب کا پہلا جملہ واقعتاً صحیح ہے. صحیح سے مراد کہ تنقید جائز ہے, میں سمجھتا ہوں فیئر کرٹیسزم ہونی چاہیے. وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں حجازی صاحب کہ آپ نے بھی 10 لاکھ ایکڑ زمین تو دی ہے اسی منصوبے میں فوج کو, اور آپ نے کاشتکاری کے لیے دی ہے,
وہ بھی آپ کو نہیں دینی چاہیے تھی۔ یقینی طور پہ ہمارے سیاستدانوں کو ہر چیز کرتے ہوئے قومی مفاد کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اب چلیں دیر آئے درست آئے، ایک مزاحمت کا تھوڑا بہت بیان تو آیا سندھ کے ایک اہم رہنما کی طرف سے جو صدر پاکستان بھی ہے۔ امید ہے اس کے اوپر وہ قائم بھی رہیں گے اور آگے کوشش بھی کریں گے تاکہ فوج کے نیفیریس ڈیزائن کو آپ پہ عمل درآمد ہونے سے روکا جا سکے۔ فیکٹ فوکس تحقیقاتی صحافت کا ایک ادارہ ہے۔ فیکٹ فوکس کے آمدنی کے خود سے کوئی ذرائع نہیں ہیں۔ فیکٹ فوکس کے ممبرز ہی عمومی طور پر اپنی آمدن سے فیکٹ فوکس کے انتظامی معاملات چلاتے ہیں۔ گاہے بگاہے فیکٹ فوکس اپنے قارئین کو بھی کہتا ہے کہ وہ کنٹریبیوٹ کریں فیکٹ فوکس کے گو فنڈ می پیج کے اوپر، تاکہ اگر کوئی ایڈمنسٹریٹو اور ٹیکنیکل معاملات میں مدد درکار ہے اس کو پورا کیا جا سکے۔ اس وقت بھی فیکٹ فوکس $6,000 اگلے چند دنوں میں اکٹھا کرنا چاہتا ہے۔ 2-3 دنوں میں فیکٹ فوکس کے گو فنڈ می پیج پر جائیں، جس کا لنک آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، gofundme.com/factfocus، اور آپ لازمی تحقیقاتی صحافت کو سپورٹ کریں۔ ناظرین، پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ، آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی۔